अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेहमान खसूसी में एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़ और आज के हमारे मेहमान जो हैं वो डॉक्टर बाबर रज़ा ख़ान साहब हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन में पीएचडी कर रखी है इन्होंने। एसीएलएस डीवीएम एमएससी ऑनर्स किया हुआ है और इनके तारुफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब खुद बताएं, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो बहुत सी चीज़ें मिस हो जाएंगी। इनको बहुत से ऑनर्स मिले हुए हैं अमेरिका की जानिब से भी। तो डॉक्टर साहब अपना तारुफ आप हमारे नाज़रीन को करवाइए। मैंने 1985 में जो करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज है लाहौर में, यहाँ से मैंने डीवीएम किया था और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया। और मास्टर्स मैं ड्यूरिंग माय मास्टर्स टाइम आई वाज लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी एंड देन 1988 में सितंबर 1988 एग्जैक्टली आई लेफ्ट पाकिस्तान। आई वाज सिलेक्टेड एज ए veterinary officer, young veterinarian for the royal family of Abu Dhabi और खुदा ताला जन्नत दे हिज हाइनेस शेख जायद एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। तो मुझे एजाज़ हासिल हुआ 25 years and I became the veterinary consultant to the royal family after 10 years of my service as veterinary officer. मेरा जो पीएचडी है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में मैंने कनाडा से की जी। और ये सारी जो एजुकेशन थी ये ड्यूरिंग माय वर्क विद अबू धाबी रॉयल फैमिली हुआ, क्योंकि मैं 6 महीने यूएई में ठहरता था, 6 महीने में कनाडा में ठहरता था। एंड मैंने 25 साल उनको सर्व किया। आफ्टर हिज डेथ जो करंट अमीर ऑफ कतर हैं हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने 3 साल एज ए वेटनरी कंसल्टेंट उनके लिए काम किया। और शेख तमीम के लिए मैंने जो है स्पेशलाइज्ड रेस हॉर्सेस के लिए हॉस्पिटल बनाया जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। और उसके अलावा फिर ये है कि मैं कनाडा चूँकि आना जाना था, मेरी फैमिली वहाँ थी, तो मैं अभी कनाडा में शिफ्ट हुआ। तो वहाँ मैंने जो है वो अदर देन स्पोर्ट्स मेडिसिन मैंने फिर ACLS किया। ACLS जो है वो एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट है। तो ये हम बेसिकली जो मेडिकल साइड पे कार्डियक इमरजेंसीज होती हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट फेलियर है, इसको इमरजेंसी में कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, क्या इसके लिए करते हैं, राइट फ्रॉम डायग्नोसिस टू मैनेजमेंट। तो मैंने इसका इंस्ट्रक्टर्स का कोर्स किया। अब मैं लोगों को ये इमरजेंसी जो है वो पढ़ाता हूँ। मैं बेशुमार जो कैनेडियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसके अलावा जो प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको मैं ये ट्रेनिंग करवाता हूं। डॉक्टर साहब, जो आपको अवार्ड मिला है अमेरिका की जानिब से DLA अवार्ड, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बताइए। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो अमेरिका की जानिब से इनको एक अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस अवार्ड है, उसके बारे में बताइए। जी, ये अवार्ड जो है ये जिस अदारे ने दिया है वो वाशिंगटन बेस्ड अदारा है, उसका नाम है अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट। ये पिछली 1 सदी से ज़्यादा से काम कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में हर साल 500 लोगों को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस बेस्ड ऑन देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन देयर प्रोफेशन। तो फिर उसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पे ये उनको अवार्ड देते हैं जिसका नाम है DLA, डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप अवार्ड। और ये बेसिकली इंस्पायरेशन होती है फॉर द करंट जनरेशंस एंड द फ्यूचर जनरेशंस टू कम। जिस दिन आपको ये टाइटल मिल जाता है तो जो आपका वो प्रोफाइल होता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओवल ऑफिस लाइब्रेरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टू ऑल द गवर्नर्स इन अमेरिका डिफरेंट स्टेट्स के, और उसके बाद जितनी अमेरिकन लाइब्रेरीज हैं ये रिकॉर्ड वहाँ चला जाता है। तो जब कभी आपके तो वो फील्ड जो से 29 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट जी होती है वो जैसे ही वो जाता है तो उसकी फिर पूरी दुनिया की जितनी यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके अलावा तकरीबन 29 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो जाता है। काबिल फ़ख्र बात है बहैसियत पाकिस्तानी मेरे लिए कि मेरे पाकिस्तान के एक शख्स को जो है वो ये अवार्ड मिला हुआ है। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ आपको कि डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखी है जो कि काफ़ी मुफस्सल किताब है। पहली अगर कहा जाए कोरोना वायरस के हवाले से, किताब का नाम है कोविड-19 द पेंडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी। 900 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू भी इससे रिलेट करता है। कोरोना वायरस के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस हैं, लोग रिलेट करते हैं इसको, जो है वो गलत चीज़ों के साथ मंसूब करते हैं
اور جان نہیں پاتے ہیں کہ اصل میں کرونا وائرس کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو کتاب کے بارے میں بتائیے کہ جو اتنی مفصل کتاب ہے 900 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے, اس کتاب میں ہے کیا؟ جی اس طرح ہے کہ جس وقت یہ پینڈیمک لاسٹ ایئر جو ہے, جس وقت یہ انفیکشن چائنا سے آفیشلی, دسمبر 2019 سے. اٹ واز 12 دسمبر 2019 جب فرسٹ کیس کچھ لوگ جو تھے ریکارڈ کیے گئے, ان کو فیور آف ان نون اوریجن تھا, اور یہ تھا ووہان سٹی آف ہیوبے پروونس چائنا میں. اٹس اے ویری انڈسٹریلائزڈ سٹی, اور وہاں کے لوگ تھے تو they were brought to hospital apparently with the respiratory infection, but their fever was not settling down. They were tried with different antibiotics لیکن وہ ریکور نہیں کر رہے تھے. اینڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ سے پھر پتہ چلا کہ they are suffering from some sort of viral infection. اور اس وقت تک جو ہے یہ چائنا میں تھا, اور اس وقت تک لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا. پھر یہ ہوا کہ 30 دسمبر کو فرسٹ کیس امریکہ میں ریکارڈ ہوا اس کا, کیونکہ ڈیورنگ دس منتھ ووہان میں بہت سارے ٹورسٹ تھے, اور وہ ٹورسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ ڈفرینٹ ایگزیبیشنز جو ہے وہ اٹینڈ کر کے تو واپس جا رہے تھے. یورپ میں سے لوگ آئے ہوئے تھے, اٹلی سے, فرانس سے. تو اس طرح جب یہ فرسٹ ڈکلیئر ہو گیا امریکہ میں, اور یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ وائرل انفیکشن ہے, تو اس وقت جو ہے وہ الارمنگ بیلز بجنی شروع ہوئیں. اور پہلے اس کو وہ ایک پروسیس ہے, پہلے اس کو ایپیڈیمک کہا گیا, دین جب یہ پوری دنیا میں اس کا اسپریڈ ہوا تو دین اٹ بیکیم پینڈیمک. اور جب یہ پینڈیمک ہوا تو 13 مارچ 2019 میں کینیڈا آفیشلی شٹ ڈاؤن کر دیا گیا. آئی واز ان کینیڈا, وی ور لاکڈ ان آور ہومس, اور سارے کام بند ہو گئے. کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ول لائک ٹو اپریشیٹ دیٹ جسٹن ٹروڈو جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر, انہوں نے بہت بڑا انیشیٹو لیا. انہوں نے کہا کہ امیجیٹلی جو میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, اور ان کو اکٹھا کر کے تو ہم ریسرچ ٹیمز بنائیں, اور ہمیں اس انفیکشن کو نہ صرف پھیلنے سے روکنا ہے بلکہ ہمیں دنیا میں لیڈ لے کے جو ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور پوری دنیا میں لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. تو یہ جسٹن ٹروڈو کا پیغام تھا. تو آئی بیکیم ریسرچ کوآرڈینیٹر ان ون پروجیکٹ. تو اس ریسرچ پروجیکٹ میں یہ تھا کہ اس کا ذکر آپ کی کتاب جی اس میں اس کے پریفیس میں ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جو ٹارگٹ دیا گیا وہ ایک بڑا ہی مشکل ٹارگٹ تھا, کیونکہ جیسے ہی یہ پینڈیمک ڈکلیئر ہوئی تو ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ریسرچ پیپرز چائنا سے لے کے یورپ, اور یورپ سے لے کے امریکہ تک, اور مڈل ایسٹ میں یہ پبلش ہونے شروع ہو گئے. جو ریسرچ جرنلز ہیں انہوں نے اپنے جو سکروٹنی کے سٹینڈرڈز ان کو نیچے کیا تاکہ میکسیمم ریسرچ شیئر ہو سکے. تو جیسے ہی وہ ریسرچ آئی تو اس ریسرچ میں بہت زیادہ گیپس تھے, کیونکہ یہ ایک نئی انفیکشن تھی. جیسے ہی کوئی بیکٹیریل یا وائرل ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہے اس کو سمجھنے کا, کہ پہلے ہم اس آرگنزم کو خود سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اگر وائرس ہے تو یہ آر این اے بیسڈ وائرس ہے, ڈی این اے ہے. وائرس کی سٹرکچر کو ہم سمجھتے ہیں, پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے وہ بیسیکلی باڈی میں انٹر کیسے ہوتا ہے, پھر ہم سمجھتے ہیں کہ باڈی میں جا کے ریپلیکیٹ کیسے کرتا ہے, اور پھر کون سے آرگنز کو ایفیکٹ کرتا ہے, اور الٹیمیٹلی باڈی اس کو کیسے, امیون سسٹم کیسے فائٹ کرتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کلینکل ٹیسٹ کون سے ہونے چاہیے ڈائگنوز کرنے کے لیے. پھر ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی سٹیج پہ, اور اینڈ پہ ہم آتے ہیں کہ ویکسینیشن بنائی جائے, ویکسین بنے تاکہ ویکسینیٹ کیا جائے لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سوال کافی اہم ہے کہ پھیلا کیسے ہے یہ کووڈ 19 جو ہے وہ کرونا وائرس پھیلا کیسے, کیونکہ ابہام جو ہے وہ پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ چائنا سے پھیلا. اب چائنا والے نئی ریسرچ یہ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت سے پھیلا ہے, اور جو ہے وہ برِ صغیر سے یہ وائرس جو ہے وہ کیا ہے. اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے, پھیلا کہاں سے, اور کس طرح سے جو ہے وہ اتنے لوگ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو گئے اس سے؟ جی لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے کویسچن پوچھا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ کووڈ انفیکشن جو ہے وہ دو طریقے سے مس کنسیو کیا گیا. ایک جو رول ہے وہ تو یہ ہے کہ اٹ ہیز بین پولیٹیسائزڈ. بالکل ٹھیک. اور سیکنڈ جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل بیکاز وی آر لیونگ ان ڈیجیٹل ورلڈ, تو جو میس میڈیا ہے, اور اسپیشلی آپ کا جو یہ اس وقت سوشل میڈیا ہے, اس نے اس کی مس کنسیپشن میں اور مس
کنفیوژن کریٹ کرنے میں بڑا ہی زیادہ رول پلے کیا ہے. کرونا وائرس جو ہے وہ آج کا وائرس نہیں ہے. اس سے پہلے 6 کرونا وائرس انفیکشنز لٹریچر میں ان ہیومن سائڈ ریکارڈڈ ہیں اور 33 کرونا وائرس انفیکشنز ان ڈفرینٹ اینیملز ریکارڈڈ ہیں. یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پینڈیمک کی شکل میں چلا گیا. اس سے پہلے سب سے پہلے جو کرونا وائرس انسانوں نے ریسنٹ ہسٹری میں جانا وہ تھا 2002 میں ایک سارس کے نام سے ایک ڈیزیز آئی اور یہ موسٹلی فار ایسٹ تک محدود رہا اور اس کے بعد یہ وائرس اپنے سیلف ایوولوشن سے خود بخود کنٹرول ہو گیا. اس کی ویکسینیشن زیادہ نہیں کرنی پڑی اور یہ اس کو زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں میں اس کا پینک نہیں پھیلا. پھر اس کے بعد 2012 میں ایک وائرس کرونا وائرس فیملی کا اس کو ریکارڈ کیا گیا مرس کے نام سے مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم اور اس کی مورٹیلٹی اس سے ایکچولی کافی زیادہ تھی لیکن سارس سے بھی زیادہ تھی اور کووڈ 19 سے بھی زیادہ تھی مورٹیلٹی اس کی. لیکن وہ وائرس بھی جو ہے جس وقت پھیلا تو مڈل ایسٹ میں اس وقت قطر میں ہز ہائنس امیر کے لیے کام کر رہا تھا تو ایک پینک تھا اور اس کے لیے کیمل جو ہے اس کو انٹرمیڈیٹری ہوسٹ کہا گیا تھا. لیکن وہ وائرس بھی آٹومیٹیکلی وہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ انفیکشن ڈائی ڈاؤن ہو گئی. تو یہ 2 اس سے پہلے ہو چکے تھے اور تھرڈ وائرس یہ 2019 میں. تو پچھلے 2 ڈیکیڈز میں یہ تھرڈ وائرل انفیکشن ہے. اب اس کے اوریجن کی طرف آ جائیں. اس کا اوریجن جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری تھیریز ہیں. ایک جو سیٹلڈ تھیری ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائرس بیسیکلی ووہان سٹی میں ایک ویٹ مارکیٹ ہے, ویٹ فوڈ مارکیٹ جہاں پہ لائیو اینیملز آتے ہیں ان کو سلاٹر کیا جاتا ہے, وہاں ان کو سلاٹر کر کے لوگ گوشت خریدتے ہیں. تو بیٹ ایک اینیمل ہے, اٹ از دا اونلی فلائنگ میمل اور یہ جو ہے اس کی 1300 اسپیشیز ہیں اور چائنا میں بیٹ جو ہے ایز اے ڈیلیکیسی کھایا جاتا ہے اور اس مارکیٹ میں بیٹ جو ہے وہ سلاٹر بھی کیے جاتے ہیں. تو بیٹ ایک ایسا اینیمل ہے جو کہ ہوسٹ کرتا ہے بہت سارے کرونا وائرسز کے علاوہ اور بھی بہت سارے وائرسز. اس کو خود اس کا امیون سسٹم ڈفرینٹ ہے. والی جو تھیوری ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے ریلیٹڈ ہے. تو بیٹ سے ناٹ 100% کیونکہ اس کے بارے میں بھی کنفیوژن ہے, لیکن ایک جو آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹ سے یہ وائرس ٹرانسفر ہوا ایک اور اینیمل میں, اس کو ہم کہتے ہیں پینگولن. پینگولن میں یہ ٹرانسفر اس طرح ہوا کہ پینگولن از اے بیسیکلی انڈینجرڈ اسپیشی اور وہ بھی لوگ ایز اے ڈیلیکیسی کھاتے ہیں, اٹس ویری ایکسپینسو ڈش. تو وہ بھی اس مارکیٹ میں اسمگل بھی ہو رہا تھا, سلاٹر بھی ہو رہا تھا. تو جس وقت یہ چائنا میں انفیکشن پھیلی اسی دوران ہمیں کچھ پینگولن جب ڈیڈ باڈیز ملیں تو ان کے لنگ سے جب کلچر کیا گیا تو جو وائرس وہاں سے کرونا وائرس ملا وہ جینیٹیکلی اور اس کی جو جینوم تھا وہ 99% اس کرونا وائرس سے ملتا ہے. تو پھر اس کے بعد جب کرونا وائرس بیٹ میں سے دیکھے گئے تو وہ اس سے 90% ملتے ہیں. تو یہ پھر ایوولیوشن ایک سائیکل ہم نے سمجھا کہ یہ بیٹ سے آ کے پینگولن میں آیا اور پینگولن سے ہیومن چین میں گیا. اور یہ بات کہا جاتا ہے جس طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں بھی وائرس آیا, برڈ فلو آیا, برڈ فلو کے بعد اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ پکانے کے بعد جو ہے وہ وائرس ختم ہو جاتا ہے خود ہی کک کرنے کے بعد. تو وہ ظاہر سی بات ہے جب پکاتے تھے بیٹ کو بھی پینگولن کو بھی تو پکانے کے بعد نہیں, یہ میٹ سے نہیں پھیلا, یہ جب سلاٹر ہوتا ہے تو یہ بلڈ ہے تو بلڈ ان ٹچ آیا انسانوں سے, پھر یہ اس کے بعد ڈائریکٹ ہیومن ٹرانسمیشن میں آ گیا. اس نے سپل اوور کیا اینیمل سے ٹو ہیومن سائڈ اینڈ دین فرام ہیومن اٹ از ڈائریکٹ ٹرانسمیشن جس میں ڈراپلیٹ انفیکشن ہے, جس میں آپ کا فزیکل ٹچ ہے اس کے ساتھ, جس میں آپ کی نیزل سکریشنز ہیں, کافنگ ہے. تو دین اس کے بعد تمام مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کہ جو یہ سننے میں آتا تھا, کہا جاتا تھا چونکہ چائنیز لوگ جو ہیں وہ چمگادڑ کھاتے ہیں یا پینگولن کھاتے ہیں تو کھانے کی وجہ سے اس سے کوئی نہیں, اس کے میٹ سے یہ نہیں پھیلا انٹل اس کے کچا میٹ اس کا کھائے کوئی. تو بیسیکلی وہ وہاں سے سپل اوور ہوا, جیسے فار ایگزامپل کسی نے ہینڈل کیا اس کو اور اس کا اپنا امیون سسٹم شاید کمپرومائز تھا, اس کو انفیکشن ہو گئی اور اس سے پھر دوسرے انسانوں کو ٹرانسفر ہوئی اور پھر یہ پھیلتا چلا گیا. اس کے پھیلنے میں جو سب سے خطرناک چیز ہے
وہ ہے اس کی گروتھ ایکسپونینشیل ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک سے دوسرے کو جب لگتا ہے تو 2 سے 4, 4 سے 16, 16 سے 64, 64 سے ملٹیپلائی وتھ 64, یہ اس طرح اچھا پھیل. ڈاکٹر صاحب، جب آپ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں، میرے اپنے ذہن میں جو ساری تھیوریز تھیں اس کے بارے میں وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں. جو میں نے سنا تھا، جو میں نے پڑھا تھا، جو میں نے دیکھا تھا، جو آج کل دنیا میں چل رہا ہے، اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے آپ کی اتنی ریسرچ ہے، 900 صفحات پر مشتمل آپ کی کتاب ہے، تو میں دوبارہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس جو ہے جب لاحق ہو جاتا ہے کسی کو تو جسم پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے، کتنا ڈیڈلی ہو سکتا ہے جسم کے لیے، اور باڈی کے اندر کیا تبدیلیاں لے کر آتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اور یہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایکچولی یہ ہے کہ کرونا وائرس کی تصویر اب اکثر لوگوں نے دیکھ لی ہے اس کے وہ تو نکلے اس کے اوپر سپائکس نکلی ہوئی بالکل ہیں. ٹھیک. کرونا وائرس کی سرفیس پہ ڈفرینٹ پروٹینز ہیں جو ڈیزیز پوائنٹ آف ویو سے موسٹ امپورٹنٹ پروٹین ہے، اس کو سپائک پروٹین کہتے ہیں. اور اس کی مثال میں آپ لوگوں کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں ایزی زبان میں کہ آپ کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں، جیسے آپ کے فار ایگزامپل ہارٹ ہے، کڈنیز ہیں، لنگز ہیں، لیور ہے، انٹسٹائنس ہیں، پینکریاس ہے، ان کے اوپر ایک سیلولر لیول پہ ایک ریسیپٹر ہے جس کو ہم ACE2 کہتے ہیں. اگر اس ریسیپٹر ACE2 کو آپ لاک سمجھیں تو یہ جو سپائک پروٹین ہے یہ اس کی کی ہے. بالکل ٹھیک. جیسے یہ وائرس آپ کی باڈی کے ٹیشوز کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو یہ جو ڈاک کرتا ہے آپ کی سیلز کے اوپر، یہ سپائک پروٹین اس ریسیپٹر کے اندر چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے تو سیل کھل جاتا ہے اور یہ سیل کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. جیسے یہ انٹر ہوتا ہے سیل میں، پھر یہ جا کے سیل کی جو ریپلیکیٹنگ مشینری ہے اس کو ہائی جیک کر لیتا ہے. پھر سیل اس کی کاپیز پروڈیوس کرتا ہے، وہ کاپیز پھر باہر آتی ہیں، سیل سے ایکسکریٹ ہوتی ہیں، جب باڈی میں پھیلتی ہیں تو پھر آپ کا امیون سسٹم جو کہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو اس سٹیج پہ جو ہے وہ جب ریئیکشن ہوتا یہاں ہے. پہ ایک میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ آگے نکل جائیں گے. اس سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک شیل کے اندر جاتی ہیں، نہیں، سیل کے اندر سیل کے جاتی اندر ہیں، جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری باڈی جو ہے وہ پروڈیوس، دوسرے سیلز پروڈیوس کرتے ہیں. وہ اچھا، ریپلیکیٹ وہ جب کرتا ہے. اندر جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر سے جس راستے سے جائے گی اسی راستے سے نکلیں گے، نہیں، یا وہ ادھر کو پھٹ ڈفرینٹ جاتا ہے؟ راستوں سے باہر نکل جاتے ہیں سیل سے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں سیل سے تو وہ پھر ریپلیکیٹڈ کاپیز آپ کے بلڈ میں سپریڈ ہو جاتی ہیں اور ڈفرینٹ آرگنز میں چلی جاتی ہیں، اور ان آرگنز میں جا کے ملینز آف کاپیز بنتی ہیں. ایک ایک کاپی جا کے ڈفرینٹ آرگنز میں جس افیکٹ سیل میں کرتی ہے. جائے گا، جو جس باڈی کے حصے میں جائے گا وہ حصہ ڈیڈ ہوتا جائے گا. جی نہیں، ڈیڈ نہیں ہوگا. جس سیل کے اوپر باڈی میں وہ ریسیپٹر ہوگا اس کے اندر وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس ٹیشو میں سے فار ایگزامپل کہ کسی کو آلریڈی کوئی ریسپیریٹری ڈیزیز ہے، اس کے لنگ ٹیشو آلریڈی کمپرومائزڈ ہے، بالکل ٹھیک. تو جیسے ہی اس کے اندر انٹر ہوگا اس کو سویئر ریسپیریٹری ڈیزیز کاز کر دے گا. اگر وہ ہارٹ مسلز میں انٹر ہوگا اور ہارٹ مسل سے کسی کو ہارٹ اٹیک پہلے ہوا ہے، اس کے ہارٹ مسل ڈیمیجڈ ہے، مائیوکارڈیل ٹیشو، اس میں جب انٹر ہوگا تو ہارٹ مسلز کو ڈیمیج کر دے گا. اسی طریقے سے اگر وہ آپ کے برین سیلز میں انٹر ہو جائے گا ان کو ڈیمیج کر دے گا. تو بیسیکلی یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ زکام ٹائپ ڈیزیز ہے، ایسا نہیں ہے. زکام ٹائپ وہ ڈیزیز آپ کو اس وقت لگتی ہے جب آپ کے وہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کو یا لو ریسپیریٹری ٹریکٹ کو کسی بھی افیکٹ جگہ جا کرتا ہے، سکتا ہے، اتنا ہی ڈیڈلی اور ہے جتنا جس زکام والے ٹیشو پیشنٹ. میں جائے گا اس ٹیشو کو ڈیمیج کرے گا، اور اس ٹیشو کی جو سیکنڈری ڈیزیزز ہوں گی وہ انسان کو لاحق ہو جائیں گی. اور جیسے فار ایگزامپل اس میں جو موسٹ ڈینجرس فنومینا وہ یہ ہے کہ جو آپ کی بلڈ ویسلز ہیں ان کی انٹرنل لائننگز کے اوپر بھی یہ ریسیپٹرز ہیں. تو جب یہ جاتا ہے تو یہ انٹرنل لائننگ کے ان سیلز کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بریک کر دیتا ہے. جیسے ہی وہ بریک ہوتے ہیں تو آپ کی بلڈ ویسلز میں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور بلڈ جو ہے وہ کلوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کویگولیشن شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جب یہ ڈیزیز شروع ہوئی، جب پہلا پوسٹ مارٹم ہوا تو ہم لوگ حیران ہو گئے کہ بیسیکلی پورے کے پورے لنگز جو ہیں وہ خون سے بھرے ہوئے تھے. ہارٹ مسلز اور لیور اور برین کے جتنے اسپیسیمنز پوسٹ مارٹم میں جب ہم نے اس کی ہسٹوپیتھولوجی کی تو وہ بیسیکلی تمام باڈی کے اندر جو آرگنز میں بلڈ ویسلز تھی اس کو ڈیمیج کر کے اس نے بلیڈنگ کاز کر دی ہوئی. تو بلڈ کلوٹ ہوا تھا
उस कोएगुलेशन से इंसानों की डेथ हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम चूंकि हमारे पास शॉर्ट है तो आगे बढ़ेंगे और तेजी के साथ जी जी। वाइंड अप की तरफ जाएंगे, और टॉपिक्स क्योंकि बहुत से हैं, आपसे जानना मैं ये चाहूँगा वैक्सीन के बारे में बताइए कि एक तो वैक्सीन की तैयारी में आपने भी ऑफर किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इम्यूनिटी बूस्टर्स जो मेडिसिन हैं क्योंकि इसके लिए वही ज़रूरी होती हैं। जी अभी जी। ट्रायल बेसिस पे बरतानिया और रूस ने आगाज़ किया है, अमेरिका इन प्रोसेस है, चाइना इन प्रोसेस है। मुझे फ़र्क बताइए इन तमाम वैक्सीन्स के अंदर फ़र्क क्या है और किस तरह से असरअंदाज होती हैं और बॉडी पे क्या असर डालेंगी? जी मैं आपको बताता हूँ, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब इसकी वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, तो लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन और बहुत सारा फियर है। सबसे पहली चीज़ जो समझने के लिए ज़रूरी है कि जो वैक्सीन दो ग्रुप्स ने बनाई हैं, उन दोनों में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो उस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है जिससे नॉर्मल क्लासिकल वैक्सीन्स वायरल डिजीज़ की बनती थी। वो अगर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती तो आप कई साल लग जाते और वैक्सीन नहीं बन सकती थी। चूंकि ये पैंडेमिक थी तो बहुत तेज़ी से काम करना पड़ा, तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो ये है कि आपने, हम इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि इसमें हमने ये किया है कि स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए इसके जीनोम या जेनेटिक मटेरियल का जो पोर्शन चाहिए होता है वो हमने बेसिकली निकाला है इसके जीनोम से, और उसको प्रोसेस करके वो आपकी बॉडी में थ्रू एक उसको हमने नैनो प्रोटीन की शक्ल में वो इंजेक्ट करते हैं। ठीक ठीक। जैसे ही वो इंजेक्ट होता है तो आपकी बॉडी में वो जाता है, आपकी बॉडी के सेल्स वो स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं। वो स्पाइक प्रोटीन वायरल कॉपीज की तरह बाहर आती हैं, आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो उनको रीड करते हैं, वो उसको किल करते हैं और साथ एंटीबॉडीज बनाते जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। तो जो फर्क है अमेरिकन और ब्रिटिश वैक्सीन का, अमेरिकन ने ये किया है कि उन्होंने मैसेंजर आरएनए की शक्ल में इसको जीनोम को डाला है सेल्स के अंदर। ब्रिटिश ने ये किया है कि उन्होंने एक इनर्ट वायरस लिया, उसको हम एडिनो वायरस कहते हैं, उस वायरस के अंदर इस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करके इसको आरएनए से डीएनए बनाया है और उसको हम फिर इंजेक्ट करते हैं, दोबारा वो जो मटेरियल बाहर आता है उसके तहत फिर वो स्पाइक प्रोटीन्स बनती हैं, और फिर वो प्रोटीन जब रिलीज होती हैं तो आपके सेल्स उसको फॉरेन प्रोटीन समझ के तो किल भी करते हैं और एंटीबॉडीज भी बनाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इससे पहले किसी वैक्सीन को बनाने में यूज नहीं हुई। वी इन साइंटिफिक वर्ल्ड आर वेरी एक्साइटिंगली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वैक्सीन कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो नॉर्मली ये है कि वैक्सीन बनाने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, लेकिन चूंकि ये पैंडेमिक थी तो उसके फेजेस को, ये इसको इस तरह समझ लीजिए, मैं चूंकि रेसिंग वर्ड से मैं इसकी मिसाल दूंगा कि मैराथन रेस को हमने स्प्रिंट रेस में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रायल्स किए हैं, लेकिन ट्रायल्स उस हद तक कंप्लीट नहीं हुए जिस हद तक एक क्लासिकल वैक्सीन के लिए करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन वैक्सीन की सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, उसका बॉडी में रिस्पॉन्स वो मैसिवली स्टडी किया गया है। तो लोगों को ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जी इस वैक्सीन से कोई नुकसान हो जाएगा। और ये जो कंफ्यूजन लोग फैला रहे हैं कि जी ये मतलब जो है वो वैक्सीन किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी है या ऐसी कोई चीज़ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से बरतानिया और रूस ने जो है वो कोविड की मेडिसिन जो है वो इन्वेंट करने की तरफ जा रहे हैं, बेचें भी गए थोड़े दिनों बाद, वो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। आपका भी बहुत ज़्यादा काम है स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर भी, इम्यूनिटी बूस्टर्स भी आपने भी इन्वेंट किए हैं। मुझे ये बताइए किस तरह से ये जो है वो अपना काम करते हैं और क्या जो है वो आगे चल के जो है वो किया जा सकता है कोविड के हवाले से इसके अंदर। जी, इम्यून स्टिमुलेंट्स या इम्यून बूस्टर्स ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को गेयर अप कर देते हैं, जिससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बेहतर हो जाता है, जिससे आप बॉडी को डिफेंड कर सकते हैं, और अगर आपको वैक्सीन लगाई जाए तो आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। मैंने बहुत सारे इम्यून स्टिमुलेंट्स और इम्यून बूस्टर्स अपने एथलीट्स के लिए तैयार किए हैं। हम लोग खुद फार्मूलेट करते हैं, चूँकि हम रेसिंग वर्ल्ड से तल्लुक़ रखते हैं तो कई बार हम उनको कमर्शियल इसलिए नहीं करते क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में होते हैं। मैंने जो है वो कोविड-19 के ऊपर काम करने के दौरान जो है वो इम्यून स्टिमुलेंट्स डिज़ाइन किए हैं, और वो एविडेंस बेस्ड रिसर्च है,
اور میں نے اپنے میرے بڑے بھائی نے، چونکہ ہیز نیم از بریگیڈیئر شاہ جہان، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس زمین کا آپ قرض اتاریں، اس وقت پاکستان کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. تو میں نے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آفر دی ہے کہ مجھے ایک پینی نہیں چاہیے، میں آپ کو بیسٹ ایویڈنس بیسڈ امیون اسٹیمولنٹ تیار کر کے دے دیتا ہوں، جو نہ صرف انفیکشن سے لوگوں کو بچائے گا، ہیلپ کرے گا، بلکہ اگر کسی کو کووڈ انفیکشن ہوئی ہے تو اس کی ریکوری میں ہیلپ کرے گا، اور اس کی ریکوری وداؤٹ سیکنڈری کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اور وہ امیون اسٹیمولنٹ جو ہے وہ میں ڈیزائن کر دیتا ہوں، آپ کسی سے مینوفیکچر کرا لیں. مجھے اس میں اپنے نام کی بھی ضرورت نہیں ہے. اٹ از مائی گفٹ ٹو مائی پیپل، اور یہ میرا فرض ہے، اور آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میں نے یہاں سے بیسک ایجوکیشن لی ہے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری سروسز جو ہیں یہ آپ کے چینل کے تھرو میں گورنمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں ان کو فارمولیٹ کر کے دے دیتا ہوں. وہ جس مرضی فارماسیوٹیکل کمپنی سے بنا لیں، وہ اتنا افورڈیبل ہوگا کہ ایک ایوریج پاکستانی اس کو ایزیلی لے سکے گا. 100% سیکیور، سیفٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو یہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور اگر گورنمنٹ اس پہ ایگری کرے تو through your channel I'm ready to give that service to them. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بہت بڑا کاز ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ نے پاکستان کا رخ کیا ہے. آپ کو دو ہاتھ سے میں سلام پیش کرتا ہوں. اور کس طرح احسن طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے فری آف کاسٹ پاکستان کو جو ہے وہ اپنی فیسلٹیز دینے کا کہا ہے کہ امیونٹی بوسٹرز بنا کے دیں گے ساری دنیا میں. جو ہے وہ اس کا علاج صرف جو ہے وہ آپ کی امیونٹی جب اسٹرونگ ہوگی نا، تب آپ جو قوت مدافعت جب آپ کی اسٹرونگ ہوگی، تب آپ جو ہے وہ کووڈ-19 سے، کرونا وائرس سے لڑ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے اس پر کام کر رہے تھے، اسپورٹس میڈیسن کے اندر بھی ایتھلیٹس کے ساتھ کام کر رہے تھے. اپنی ایکسپرٹیز پاکستان کو فری آف کاسٹ دینے کا ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے. حکومت پاکستان سے ہماری چینل کے توسط سے بھی اپیل ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز کو آگے لایا جائے. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک پینی بھی نہیں چاہیے، اور پاکستان کے لیے ان کی تمام تر صلاحیتیں جو ہے وہ حاضر ہیں فری آف کاسٹ. آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو کرونا وائرس جب کسی کو ہو جاتا ہے تو پوسٹ کووڈ اس کے جو ہے وہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے، اور جاتے جاتے سننے والوں کو کوئی پیغام دیں اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے کہ کن ایس او پیز کا خیال رکھا جائے، کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا جائے، کیا ضروریات ہیں. اوور ٹو یو. جی، سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ اب کس کی ویکسین شروع ہو جائے گی. لوگ نارملی یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی بھی ڈیزیز کی ویکسین لگوا لی تو اس کے بعد آپ اس ڈیزیز سے محفوظ ہیں اور آپ اپنی زندگی گزاریں. انفارچونیٹلی کرونا وائرس کے ساتھ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. کرونا وائرس جو ہے یہ آپ کا سوشیو اکنامک لینڈسکیپ چینج کر کے رکھ دے گا. آپ کی سوشل ہیبٹس کو چینج ہونا پڑے گا، اس لیے کہ ابھی اس وائرس کا سٹارٹ ہے، اس کی بایولوجیکل ایولیوشن ابھی ہونی ہے. اس کی 1-2 میوٹیشن ہو چکی ہیں، رشیا والے کہتے ہیں 4 میوٹیشنز انہوں نے ریکارڈ کر لی ہیں. یہ اوور دا ٹائم ہو سکتا ہے اتنا میوٹیٹ کر جائے کہ یہ جو آج ہم نے ویکسینز بنائی ہیں کل کو یہ ان افیکٹو ہو جائیں، پھر نئے سرے سے ویکسین بنانی پڑے. اب چونکہ یہ ڈفرینٹ آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کا ریکوری اگر ہو بھی جائے تو آرگنز کو یہ اتنا ڈیمیج کر دے گا کہ لوگوں کی جو فٹنس ہے اس پہ بڑا افیکٹ. فار ایگزامپل اگر کسی کا ہارٹ یہ ڈیمیج کر دے گا تو شاید کرونا وائرس کو آپ کنٹرول بعد میں کر بھی لیں یا وہ شخص ریکور کر بھی جائے، اس کا ہارٹ ڈیمیج ہو جائے گا. اسی طرح لنگز، اسی طرح کڈنیز. تو اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اس کے آرگنز پہلے ہی انڈر سٹریس ہیں، اور اوپر سے یہ انفیکشن ہو گئی تو اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے. بچاؤ کے لیے کیا کرنا؟ بچاؤ کے لیے جو اس کی ہم اس کو کہتے ہیں 3 Ws. نمبر 1، ویئر ماسک، واش یور ہینڈس اینڈ کیپ سوشل ڈسٹینس. جہاں پہ پاسبل، جہاں پہ گیدرنگ ہے، انڈور اکٹھے نہیں ہوں. اور بالکل ویکسینیشن کرنے کے بعد بھی یہ مت سمجھیں کہ میں محفوظ ہوں اور میں بغیر ماسک کے. میں نے یہاں نوٹ کیا، میں 4 دن میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ہماری کلچر ہے سوشل، ہم لوگ جو ہیں وہ ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان چیزوں سے اوائڈ کیجیے. مطلب کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے یا WHO کی جانب سے ایس او پیز بتائے گئے ہیں وہی اسینشل ایس او پیز ہیں، آپ کو انہی پہ بھی عمل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بابر رضا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، پھر کبھی نشست آپ کے ساتھ لگائیں گے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ پوچھ نہیں سکا. تو ناظرین آپ سے گزارش ہے، ٹیلر نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے، میری جانب سے، ڈاکٹر صاحب کی جانب سے، جو ایس او پیز گورنمنٹ آف پاکستان نے WHO نے آپ کو بتائے ہیں ان پر عمل کیجیے تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے. مجھے اجازت دیجیے، مہمان خصوصی میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.
اللہ نے کے بعد.